बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इब्न अल-अरबी फ़ाउंडेशन में खुश आमदीद। अपनी फ़ुसूसुल हिकम सीरीज़ में आपको वेलकम करते हैं। अपनी पिछली वीडियो में हमने इस किताब के मुकदमे को मुकम्मल किया था। आज हम पहले फ़स हिकमा इलाहिया फ़ी कलिमा आदमिया यानी कि फ़स आदम अलैहिस्सलाम से शुरू करेंगे और देखेंगे कि इस फ़स की इब्तिदा शेख कैसे करते हैं और उस हवाले से हमें किन किन चीज़ों का इल्म रखना ज़रूरी है, क्या क्या इस्तिलाहात इसमें आई हैं। अच्छा, तो सबसे पहले अभी मैं शारहीन का कलाम देख रहा था, तो शारहीन ने सबसे पहले कलाम किया है इस फ़स के उन्वान में फ़स हिकमा इलाहिया फ़ी कलिमा आदमिया। तो मुख्तसरन हम भी कुछ थोड़ा सा शारहीन से ही नकल कर देते हैं ताकि आपके ज़हन में एक बुनियादी खाका आ जाए। बाकी इसकी जो एक गहराई वाली तफसील है वो हम बाद में देखेंगे। तो ये मेरे सामने सैयद याकूब आफंदी की शरह खुली हुई है। इन्होंने मुख्तसर चूँकि कलाम किया है तो वही हमारे लिए जो है बेहतर है। तो सबसे पहले फ़स की तारीफ़ लिखते हैं कि फ़स किसी चीज़ के ख़ुलासे को या उसके मग़ज़ को फ़स कहते हैं। इसी तरह अंगूठी का फ़स वो होता है जो उसमें नगीना होता है, जिसमें अपना नाम लिखवाया जाता है या जो कोई बेहतर पत्थर, अच्छा पत्थर जो है वो अंगूठी में नगीने के तौर पर लगाया जाता है। बाकी हिकमत के बारे में कहते हैं कि हिकमत वो इल्म है जो अशिया के हक़ाइक़, औसाफ़ और अहकाम का इल्म है, और ये इल्म अशिया के हक़ाइक़, औसाफ़ और अहकाम के हवाले से उस हकीकत पर इल्म है कि जिस हकीकत पर ये अशिया है, यानी कि अशिया के हक़ाइक़ का हकीकी इल्म। उसके बाद इलाहिया की आपने शरह की है कि जी इलाहिया जो है ये मर्तबा जामिया है तमाम अस्मा और सिफ़ात का। इसके लिए इसम अल्लाह भी है और उसी से इलाहिया है और यही अलूहियत है। तो इस मकाम पे इन्होंने ये लिखा है कि हिकमा इलाहिया से इबारत ये है कि ये उन उलूम और मारिफ़ का ख़ुलासा है कि जो मर्तबा अलूहियत से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये इसका एक मुख्तसर सा तारफ़ है, लेकिन ये तारफ़ सिर्फ़ एक शरह तौज़ीहुल बयान याकूब ख़ान अफंदी, बस उसमें से हमने ये 4 जुमले लिए हैं। बाकी इसकी फ़स के बाद हम इसको देखेंगे कि किस हद तक ये जो उन्वान है और उसका फ़स से क्या ताल्लुक़ बनता है। अभी हम शुरू में इसकी शरह नहीं कर रहे, हम फ़स के पहले जुमले की तरफ चलते हैं और यहीं से ही हमारी किताब की इब्तिदा है और यही हमारा जो है इसमें मकसद है। तो ये जुमला है लम्मा शाअल हक़्क़ु सुब्हानहु मिन हैसु अस्माइहिल हुस्ना अल्लती ला यबलगुहल इहसा अन यरा आयानहा। इसका मतलब है कि जब हक़ सुब्हानहु ने अपने अस्माए हुस्ना की हैसियत से चाहा या अपने अस्माए हुस्ना की हैसियत से मशीयत में ये इरादा किया, वो अस्मा के जिनका कोई शुमार नहीं या वो जो बेशुमार हैं, अन यरा आयानहा कि वो इनके आयान को देखे। तो अभी हम फ़िलहाल बस इसी जुमले आधे जुमले पर ही फ़ोकस करते हैं और ज़रा ये देखते हैं कि इसमें कहाँ से इब्तिदा हो रही है, फ़ुसूस की इब्तिदा कहाँ से हो रही है और शेख का मनहज हमें किस किस तरह से इस किताब में नज़र आ रहा है। तो सबसे पहला जो इसमें कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है वो है लम्मा शाअल हक़्क़ु सुब्हानहु, कि जब हक़ ताला की मशीयत ने ये चाहा। तो शेख के कलाम में मशीयत का एक मुस्तकिल और एक मुनफरिद उसका एक माना है। जब तक आप वो माना नहीं समझेंगे, मशीयत का पूरा कॉन्सेप्ट ही नहीं समझेंगे कि मशीयत है क्या और किस तरह से ये अमल करती है, उस वक्त तक आप ये जुमला जो है वो नहीं समझ सकते या जुमला शेख की मुराद के मुताबिक नहीं समझ सकते। वैसे तो ये आसान जुमला है कि हक़ ने चाहा, क्योंकि हम मशीयत का तर्जमा चाहत करके ख़त्म कर देते हैं, लेकिन मशीयत इससे बहुत बड़ी एक चीज़ है। वो सिर्फ़ चाहत नहीं है जिसको हम उर्दू में चाहत कहते हैं। तो मशीयत का इस जगह पे मशीयत को समझना ज़रूरी है।
اور اس سے بھی بڑا کانسیپٹ من حیث و اسماء الحسنہ، کہ اپنے اسماء حسنہ کی حیثیت میں یہ چاہا یا یہ مشیت میں آیا۔ اب شیخ کی یہ جملہ اس وجہ سے بھی اہم ہے کہ شیخ اکبر فصوص الحکم کی ابتدا ہی اسماء حسنہ سے کر رہے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہوا کرتے تھے، وہ فصوص کے اور باقی شیخ کی جب بھی ذات اور اسماء کا فرق آتا تو وہ فوراً سے کہتے نہیں جی یہ تو شیخ نے خود سے بنا لیا ہے اور ذات کی طرف ہی رجوع ہونا چاہیے، اور ذات ہی اصل ہے، اور ذات تک کی رسائی ہے، اور ذات تک کی تعلق ہے۔ تو ان کو جب بار بار بتایا جاتا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، شیخ اکبر کے جو علوم ہیں ان میں اسماء سے ہی تعلق ہے، اسماء تک ہی رسائی ہے، اور اسماء کا ہی تعلق بنتا ہے مخلوقات سے۔ تو انہوں نے کہا نہیں جی دیکھیں فصوص الحکم میں تو شیخ نے کچھ اور کہا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ فصوص الحکم کا پہلا جملہ پڑھیں۔ جب پہلا جملہ ہم نے پڑھا تو ہمیں بھی بڑی حیرت ہوئی کہ شیخ نے اسماء الہیہ سے فصوص الحکم کی ابتدا کی ہے، اور یہ ان تمام لوگوں کے لیے ایک میسیج ہے اس میں کہ وہ اسماء الہیہ کے مرتبے، چونکہ عطا بھی اسماء الہیہ سے ہی ہوئی ہے اور اسماء الہیہ کے مرتبے تک ہی رسائی ہے، تو اسی سے ہی ابتدا ہے اور اسی پر ہی انتہا ہے۔ تو اب چونکہ اسماء کا پورا کانسیپٹ سمجھنا ضروری ہے، اور یہ ہم ایک اس ویڈیو میں اس جملے کو اس وقت تک نہیں کھول سکتے جب تک کہ اسماء کا کانسیپٹ اور مشیت کا کانسیپٹ ہم پہ واضح نہ ہو جائے۔ تو اسماء الہیہ کے حوالے سے ہم نے شیخ اکبر کی یہ کتاب ایک شائع کی تھی جس کا نام ہے اسماء الہیہ کے اسرار و معانی۔ اس کتاب میں ایک تو جو ٹیکسٹ ہے وہ تو ہم نے کیا ہی تھا، لیکن اس کے علاوہ ہم نے اس میں شیخ اکبر کا اسماء الہیہ کے حوالے سے ایک بڑا جامع مقدمہ بھی نقل کیا تھا، اور اس نقل میں ہمارا مقصد یہ تھا کہ پہلے لوگ شیخ کا اسماء والا کانسیپٹ سمجھ لیں اور پھر اس کانسیپٹ کے تحت جو اس کتاب میں اسماء ہیں ان کو سمجھیں۔ تو ابھی چونکہ ہماری فصوص الحکم کتاب کی ابتدا ہی اسماء الہیہ سے ہو رہی ہے، تو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ پہلے اسماء کے حوالے سے کوئی بنیادی کنسیپٹ تو تھوڑا سا بیان کر دیا جائے، تاکہ لوگوں کو یہ تو سمجھ میں آئے کہ یہ اسماء جو شیخ بیان کر رہے ہیں، یا جب بھی وہ اسماء الہیہ کا لفظ لے کر آتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے۔ اچھا، اب یہ اس کتاب کے صفحہ نمبر 25 پہ مقدمہ اسماء اللہ الحسنہ کے حوالے سے میں پڑھتا ہوں، اور آپ کو کچھ نہ کچھ اس میں سے سمجھ میں آئے گا۔ اچھا، پہلے اسماء کا ایک وہ لفظی مطلب ہے جو کہ عربی زبان میں یا لغوی طور پر اسم سے کیا مراد ہے، ہم اس کو چھوڑتے ہیں، ہم اپنے محافظ ضمیر کی طرف آتے ہیں کہ یہ شیخ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ اچھا جی، یہ ہے فتوحات مکیہ کی جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 14 بے۔ اس میں شیخ اکبر فرماتے ہیں جب شیخ اکبر سے پوچھا گیا کہ اسم کا مطلب کیا ہے تو آپ نے فرمایا اسم سے مراد وہ معاملہ ہے جو کسی اثر سے جنم لے، یا کوئی ایسا معاملہ جس سے اثر جنم لے، یا اس سے وہ کچھ جنم لے جس سے اثر ہو، اور اس میں بھی وہی ہے جو اثر سے پیدا ہو جب اس سے مسمى مراد نہ لیا جائے۔ اب یہاں پر شیخ نے اسم کی بڑی ایک مبہم سی تعریف کی ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کیا چیز ہے کہ جس سے اثر جنم لے رہا ہے، یا ایسا معاملہ کہ جو اثر سے جنم لے رہا ہے۔ آگے فرمایا یا اس سے وہ کچھ جنم لے کہ جس سے اثر ہو۔ تو شیخ نے اسماء کو کوئی ایسی کیٹیگری میں رکھا ہوا ہے کہ جس کی تعریف کرتے وقت بھی آپ کو ایسا حتمی قول نہیں کہہ سکتے تھے جیسا ہم وجود کی تعریف میں کہتے ہیں، ثبوتی مطلب آپ نے کوئی ایسا قول نہیں بتایا، بلکہ اس کی قول میں بھی اضافت ہی ہمیں نظر آتی ہے کہ جس سے اثر جنم لے، مطلب کوئی ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے اثر جنم لے رہا ہے، یا جو اثر سے جنم لے، یا وہ کچھ جنم لے کہ جس سے اثر ہو۔ تو مطلب یہ کوئی ایک پتہ چلتا ہے کہ یہ اس میں اسماء میں کچھ 2-3 نسبتیں کار فرما ہیں، یعنی کہ اسماء کسی 2-3 چیزوں کے درمیان کوئی ایک نسبت ہے۔ ہمیں یہ ایک اس قول سے جو نہیں ہے، یہ ایک عمومی طور پہ یا ایک بدیہی طور پہ جو چیز سمجھ میں آئی ہے وہ اس طرح سے ہے۔ آگے فرماتے ہیں اگر اسم سے مراد مسمى ہو تو اس کا معنی مسمى ہی ہے، چاہے یہ جو بھی ہو، ترکیبی، معنوی یا حصی مرکب، یا پھر معنوی یا حصی غیر مرکب، جیسا کہ لفظ رحیم سے مراد رحم کرنے والی ذات ہے، لہٰذا اس تسمیہ کا مسمى بائی نہیں وہی نسبت ہے جو ذات اور رحمت کے مابین جامع ہے۔ ابھی آپ نے اس کو تھوڑا سا مزید کھولا ہے کہ جی اگر ہم اسم سے مراد مسمى لیں گے تو پھر مسمى میں ہم وہ کیا چیز دیکھیں گے کہ جس کی وجہ سے یہ اسم اس کا اسم ہے۔
تو آپ نے یہی فرمایا کہ رحیم سے مراد رحم کرنے والی ذات ہے، لہٰذا اس تسمیہ کا مسمہ بعین ہی وہی نسبت ہے جو ذات اور رحمت کے مابین ہے۔ چونکہ اسم الرحیم جو ہے وہ رحمت کی طرف دلالت کرتا ہے، اور رحمت جو ہے وہ کوئی ذات ہی رحمت کرتی ہے، تو ان دونوں کا یا ان کا آپس میں جو تعلق بن رہا ہے یہی ایک اسم کی دلالت ہے اور اسم سے مراد ہے۔ آگے فرماتے ہیں اللہ مجھے اور تجھے توفیق دے یہ جان کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ معنی سے مجرد صرف وہ الفاظ نہیں جو کسی خاص مسمہ کی شناخت کے لیے ہوں۔ اب یہاں پر شیخ اسماء الہیہ کے حوالے سے اپنا تھوڑا سا موقف دے رہے ہیں۔ ایک یہ کہ جس طرح کے مخلوقات میں ہم کسی بندے کا بھی کچھ بھی نام رکھ سکتے ہیں، چاہے اس کے اندر وہ صفت ہو چاہے اس کے اندر وہ صفت نہ ہو، لیکن شیخ کہہ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر آپ نے اس چیز کا اطلاق نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ معنی سے مجرد صرف وہ الفاظ نہیں ہیں جو کسی خاص مسمہ کی شناخت کے لیے ہیں، یعنی کہ اسم الرحیم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم الرحیم بولیں تو صرف شناخت کے لیے، بلکہ الرحیم جس صفت رحمت کی طرف دلالت کرتا ہے وہ رحمت بھی اس ذات کے اندر موجود ہے۔ کہتے ہیں یہ پاک اور بلند اسماء الوہیت میں الوہیت کے تقاضوں سے اس کے معنی پر دلائل ہیں، یعنی کہ ان اسماء کے جو معنی ہیں وہ معنی بھی اس ذات میں موجود ہیں کہ جس ذات کے یہ اسماء ہیں۔ تو اسماء الہیہ کو ہم مجرد شناخت کے لیے قرار نہیں دے سکتے۔ آگے فرماتے ہیں ہمارے پاس اس پاک ذات کے صرف وہی اسماء ہیں جو اس نے ہمیں خاص اپنے رسول کی زبانی یا اپنی الہامی کتابوں میں بتائے، جبکہ وہ ذات اپنے ایسے اسماء کو بھی جانتی ہے جو اس نے ہمیں نہیں بتائے۔ کیا تو نے غور نہیں کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا میں کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں تجھ سے تیرے ہر اس اسم کے ذریعے سے سوال کرتا ہوں جس سے تو نے خود کو موسوم کیا، یا جو تو نے اپنی مخلوقات میں سے کسی کو بتایا، یا جو تو نے اپنے غیب کے علم میں چھپایا۔ تو یہاں پر ہمیں یہ پتہ چلا، دو چیزیں پتہ چلی اسماء الہیہ کے حوالے سے۔ ایک یہ کہ اسماء الہیہ مجرد شناخت کے لیے نہیں ہے، دوسرا یہ کہ اسماء الہیہ اس ذات کی صفات ہیں، وہ معنوی دلائل ہیں کہ جو اس ذات پر دلالت کرتے ہیں، اور تیسرا ہمیں اس میں یہ بھی پتہ چلا کہ ہمارے پاس جو اسماء الہیہ ہیں ان کا ہم تک پہنچنا صرف ایک ہی ذریعے سے ہے، اور وہ ہے الہام کا ذریعہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنی الہامی کتابوں میں وہ لے کے آئے یا اپنے رسولوں کی زبانی اپنی مخلوق تک بتائے، تک بات وہ اسم پہنچائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے اس سے زائد یا اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے اسماء ہیں جو کہ ہمیں اس کے رسول کے قول سے ہی پتہ چلتے ہیں، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تیرے ہر اس اسم سے سوال کرتا ہوں کہ جو تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو بتایا، یا جو تو نے اپنے علم غیب والے علم میں چھپایا، تو اس کا مطلب ہے کہ غیب میں بھی کچھ نہ کچھ اسم ہے۔ اب ہم اسماء الہیہ کی اصل کانسیپٹ پہ آتے ہیں اس تمہید کے بعد کہ وہ ذات کی صفات کی طرف دلالت کرتی ہیں، کہ بیسیکلی اسماء شیخ کے نزدیک کیا ہیں۔ تو شیخ اکبر فرماتے ہیں فتوحات مکیہ کے باب نمبر 66 میں فرماتے ہیں جان لے کہ لفظ اسماء الہیہ حال کی زبان ہے جو انہیں حقائق کی عطا ہے۔ اب ذرا دھیان سے میری بات سن اور کثرت اور اجتماعی وجودی کے وہم میں مت پڑ۔ اب شیخ یہاں پر ایک بات کلیئر کر رہے ہیں کہ ایک تو یہ اسماء چونکہ ان میں کثرت ہے، تو جب تو کثرت کو دیکھے گا تو کہیں یہ نہ خیال کر لیں کہ وہ ذات ہی کثیر ہے۔ اسی وجہ سے کہا کہ اجتماعی وجودی کے وہم میں مت پڑ، اور دھیان سے اب ذرا میری بات سن کے میں کیا کہتا ہوں۔ اس باب میں ہم نسبتوں کی جہت سے نہ کہ وجود عینی کی جہت سے ایک سے زائد معقول حقائق کو ترتیب سے بیان کریں گے۔ یہ سب سے اہم نکتہ ہے کہ شیخ اسماء الہیہ کو نسبتوں کی جہت سے ان کی کثرت کے قائل ہیں، ان کو ذات سے زائد وجودی اعیان نہیں مانتے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم ان کو نسبتوں کی کثرت قرار دے رہے ہیں، اور یہ ایک سے زائد ہیں، اور ان کے حقائق جو ہیں وہ اس ایک ذات کی جانب لوٹتے ہیں۔ فرماتے ہیں بے شک ذات حق ذات ہونے کی حیثیت سے واحد ہے، پھر جب ہمیں اپنے وجود
اپنی محتاجی اپنے امکان میں یہ معلوم ہوا کہ ہمارا کوئی مرجع بھی ہے جس پر ہمارا بھروسہ ہو اور ہمارا جس پر اعتماد ہے، وہ خود سے ہمارے وجود کا مختلف نسبتوں سے طالب ہے، تو شارح نے ان نسبتوں کے لیے اسماء الہیہ کا کنایہ استعمال کیا۔ اب اس میں شیخ کہہ رہے ہیں کہ ذات ہونے کی حیثیت سے وہ واحد ہے، لیکن جب ہمیں اپنے وجود، اپنے امکان اور اپنی محتاجی کا علم حاصل ہو گیا، اور یہ وہی علم ہے کہ جس کے بارے میں حدیث میں بھی ہے کہ من عرف نفسہ عرف ربہ، کہ جس نے اپنے نفس کی معرفت والا علم حاصل کر لیا۔ تو یہاں پر شیخ اپنے نفس کی معرفت کا علم حاصل کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ جب ہمیں یہ علم حاصل ہو گیا کہ ہم کیا ہے، ہمارا نفس کیا ہے، ہماری محتاجی کیا ہے، ہمارا وجود کیا ہے، ہمارا امکان کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ اس سے پھر ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ ہمارا کوئی مرجع بھی ہے، ہمارا کوئی خالق بھی ہے، ہمارا کوئی جس پر ہمارا بھروسہ ہے اور جس پر ہمارا اعتماد ہے۔ کہتے ہیں کہ جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ہم محتاج ہیں اور کوئی ایک ایسی ذات ہے کہ جس کے ہم محتاج ہیں اور جس نے ہمیں تخلیق کیا ہے، تو پھر فرماتے ہیں کہ پھر ہمارے اور ان کے اس ذات کے درمیان جتنی نسبتیں ہوں گی، وہ ساری نسبتیں شریعت میں شارع نے ان نسبتوں کے لیے اسماء الہیہ کا کنایہ استعمال کیا۔ یعنی کہ اب ہم اس ذات سے براہ راست کوئی تعلق نہیں بنا رہے، بلکہ جو بھی تعلق بن رہا ہے وہ کسی نسبت سے بن رہا ہے، یا تعلق کی وہ جو بھی نسبت ہے وہ نسبت ہی اس کا کوئی نہ کوئی اسم ہے۔ تو یہاں پر ہمیں یہ پتہ چلا کہ شیخ کے نزدیک اسماء الہیہ جو ہیں وہ نسبتیں ہیں، یہ ذات کی نسبتیں ہیں جن کا مخلوقات سے تعلق ہے، اور شیخ نے دلیل یہ دی ہے کہ چونکہ ہم نے اپنے نفس کی اپنی ذات کی معرفت حاصل کر لی، تو ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ہم کسی کے محتاج ہیں، اور جس کے ہم محتاج ہیں اس کا اور ہمارے درمیان جو تعلق ہے، وہ تعلق جو ہے وہ تعلق ہی اسماء الہیہ سے بنتا ہے۔ تو اسماء الہیہ ہی ہمارے اور اس کے درمیان نسبتیں ہیں۔ تو یہ بڑا ایک اہم نقطہ ہے، اسی کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں۔ چونکہ ہماری ویڈیو کا ٹائم تھوڑا سا اپنے اس سے نکل رہا ہے، لمبی ہو رہی ہے ویڈیو، تو ابھی اسی مقام پہ اس کو ختم کرتے ہیں۔ اسی کے اگلے حصے میں یہیں سے اسماء الہیہ کی اس بحث کو آگے لے کے چلتے ہیں، تاکہ پہلے آپ لوگوں کو اسماء الہیہ کی سمجھ میں آئے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ دوبارہ ہم فصوص کے اس کے پہلے جملے کی طرف جائیں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔